बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बहुत सारी खबरें हैं, ताज़ा तरीन खबर से आगाज़ करते हैं। बात करेंगे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की लीगल टीम के अहम रुकन जनाब शेर अफजल खान मरवत साहब से। ज़ाहिर है इमरान खान साहब के इस वक्त केसेस जो है वो अहम तरीन मामला है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए, और उनकी जो लीगल टीम है वो इस हवाले से बहुत कलीदी किरदार अदा करती है। ऐसे में शेर अफजल मरवत साहब ने अब से कुछ दिनों पहले ट्वीट भी किया था और हमारे प्रोग्राम में भी कहा था कि एक साहब हैं, कुछ साहिबान हैं कि जिनके हवाले से उनकी ये राय है कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की सफ़ों में बज़ाहिर हैं लेकिन दरअसल नहीं हैं। ये लोग जो है वो खबरें लीक करते हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की बाकी लोगों को जाके, इदारों को जाके, मीडिया को जाके। इन लोगों की वजह से पीटीआई की कोर कमेटी अमलन बिल्कुल गैर मुअस्सर होकर रह गई है। अब से कुछ देर पहले शेर अफजल मरवत साहब ने नाम लेकर भी उनका इजहार किया कि ये मामला है जनाब शुएब शाहीन एडवोकेट साहब का। लेकिन उससे पहले एक और उससे भी ताज़ा तरीन पेशरफ्त हुई। शुएब शाहीन, ये शेर अफजल मरवत साहब से गुफ्तगू का आगाज करते हैं और फिर बात करते हैं। शुएब साहब अस्सलाम वालेकुम। मैं माफी चाहता हूँ, सारे नाम मैंने गड़बड़ कर दिए। शेर अफजल साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी बदामी साहब। मिजाज जी मेहरबानी, शुक्रिया सर। पहले मुझे ये बताएं, ये कुछ उड़ती खबर आई है, ठीक है या नहीं, कि अब से कुछ देर पहले आपका मुस्लिम लीग नून के जो सेनेटर हैं अफनानुल्लाह साहब एक टॉक शो में उनसे कुछ तल्ख कलामी हुई और बात हाथापाई तक पहुंच गई, जिसमें लातों और घूसों का आजादाना इस्तेमाल हुआ, गुलामाना नहीं आजादाना आपने किया। ये बात ठीक है? जी ये बात ठीक है। उन्होंने इमरान खान को गाली दी, जो जिस तरह इसका बाप गालियां निकालता था इस तरह इन्होंने जो है, इनको इल्म नहीं था कि मैं खान के वकील के साथ साथ उनका मुरीद भी हूँ, तो लिहाजा गाली का मैंने जवाब दिया, जो पठान देते हैं गाली का जवाब जिस अंदाज में। उन्होंने गाली का इस्तेमाल किया मुंह से, आपने फिर हाथ का इस्तेमाल किया। गाली उन्होंने खान साहब को दी, मुझे देता है शायद मैं फिर भी कंट्रोल करता, लेकिन इमरान खान को कि यहूदी हैं तो ये बकवास करने की उसको जरूरत नहीं थी, तो लिहाजा उसको ट्रीटमेंट बनती थी। और वो क्या ट्रीटमेंट हुई जो आपने बयान की? अच्छा, यानी आज तो फिर क्या हुआ? फिर भाग गया, शो खत्म हो गया। क्या हुआ? शो तो उन्होंने दरमियान में बंद कर दिया ना। जावेद चौधरी साहब भी खफा हुए, मुझे खुद भी मतलब इस चीज की तवक्को नहीं थी, लेकिन कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं। जब वो इमरान खान को मैं साइड में बैठा हूँ, पूरा पाकिस्तान देख रहा हो और वो गालियां दे रहा हो, तो फिर तो मेरे लिए मुमकिन ही नहीं है ना कि उसकी गाली को मैं किस तरह में गालियां निकालता। बाद में तो फिर मुझे तो उर्दू में गालियां भी नहीं आती हैं। बहरहाल मैंने जो है उनका हिसाब बराबर कर दिया। ये सारा जो मामला ये ऑन एयर नहीं गया ना, ये ब्रेक में हुआ या उस वक्त रिकॉर्डिंग हो रही थी? क्या हो रहा था? रिकॉर्डिंग हो रही थी, तो इसलिए नाजरीन ने मंजर नहीं देखा ना। हाँ, वो दिखाते हैं नहीं दिखाते उनकी मर्जी है, दिखाते हैं तो भी मुझे कोई उज़र नहीं है, नहीं दिखाते हैं। बाद में कोई सुलह सफाई नहीं हो सकी कि चले जो हो गया खत्म करें? नहीं हो सका मामला? क्या वो सुलह सफाई? गालियां खान को देगा इस बदबख्त से, मैं क्या सुलह करूंगा? अच्छा ओके, चलें। ये अब से कुछ लम्हात पहले की खबर आई थी तो मैंने कहा आपसे पूछ लूं और आपने इसको कंफर्म कर दिया कि ये हो गया है। ठीक सर, ये शुएब शाहीन साहब तो इमरान खान साहब ने तो उनको बाकायदा कोर कमेटी का मेंबर भी बनाया, आपको ही बनाया, आपसे पहले कि वो कोर कमेटी में, और फिर लीगल अफेयर्स के तर्जुमान बनाया उनको। मुझे नहीं मालूम आपको ऑफिशियली लीगल अफेयर्स के आप तर्जुमान हैं या नहीं, शायद हो, मुझे करेक्ट कीजिएगा, क्योंकि मैंने आपका नोटिफिकेशन वो देखा जिसमें आप कोर कमेटी के लिए नामजद हुए हैं। लीगल टीम के पता नहीं ऑफिशियली आप मेंबर हैं नहीं, आई डोंट नो। तो आपने उन पर बिल्कुल सीधा इसके गद्दार हैं शुएब शाहीन जो बातें लीक करते हैं, कोई सबूत है आपके पास इन बातों का? जी बगैर सबूत की मैं क्यों ये बात करूंगा? बात यह है कि सबसे पहली बात तो यह है कि मैं 2017 में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में आया और 2018 में पीटीआई के नेशनल असेंबली के अपने हल्के से टिकट के लिए अप्लाई किया। हाँ। परवेज खटक साहब की मुखालिफत की वजह से मुझे टिकट नहीं मिला, जो मेरे दूसरे दोस्त को मिला, और मैंने पीटीआई के लिए कैंपेन किया। इसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में मैं सिर्फ पार्लियामान का लीगल एडवाइजर था और बाकी मैं अपना प्रोफेशनल काम करता रहा। लेकिन जब भी वो कोई भी लीगल मैटर पे हेल्प दरकार थी तो मैं अवेलेबल रहता था। हुआ ये कि जब ये
حکومتی چینج ہوئی، رجیم چینج ہوا، ہاں تو جب برے حالات آئے تو خان صاحب سے فروری میں ملاقات ہوئی، جس میں انہوں نے مجھے جو ان کے کیسز بڑھتے جا رہے تھے تو مجھے اپنی ٹیم میں آنے کا کہا، جس پر لبیک کہتے ہوئے میں نے ان کی ٹیم جوائن کی۔ یہ خود چیئرمین صاحب نے آپ سے کہا؟ جی چیئرمین صاحب نے۔ اس کے بعد جو ہے اپریل کے مہینے میں آخری ہفتے میں شعیب شاہین صاحب جو تھے وہ ہمارے خان کی لیگل ٹیم کی میٹنگز میں آنا شروع ہوئے، ہاں کیونکہ شعیب شاہین صاحب کا نہ انصاف لائر فورم سے کبھی کوئی تعلق رہا ہے، نہ پاکستان تحریک انصاف سے ان کا کبھی کوئی تعلق تھا، تو مجھے حیرت ہوئی، اور اسی طرح ہمارے ILF کے جتنے وکلا تھے ان کو بھی حیرت تھی، لیکن پارٹی کے اندر 2-3 حضرات ان کے پوسٹ بنا تھے۔ وہ کون تھے؟ تو وہ میں کسی مناسب ٹائم پہ وہ خان صاحب کے نوٹس میں لاؤں گا۔ میں اب اتنا ڈیسپریٹ ہو چکا ہوں ان لوگوں کے ہاتھوں کہ مجھے اب کسی کا بھی نام بتانے میں کوئی حرج نہیں ہے، نہ مجھے کوئی پرواہ ہے، نہ میری کوئی انٹرسٹ ہے کہ میں پارٹی کے عہدے رکھوں۔ تو اگر کسی کا یہ خیال ہے کہ میں کور کمیٹی کا ممبر، ان سب سے پہلے میں بنا تھا کور کمیٹی اور سب سے پہلے جو ہے خان، بٹ آپ کو اندازہ ہے نا دس کین cost you membership of core committee of PTI. You can be sacked because of this. یار میں آپ کو کیا کہہ رہا ہوں، کور کمیٹی کی میٹنگ، یہ ممبرشپ چھوڑے، میں نے نہیں کہا تھا خان کو کبھی کہ مجھے کور کمیٹی کا ممبر بنائے۔ خان صاحب نے خود مجھے کال کر کے کہا کہ شیر افضل میں آپ کو کور کمیٹی میں شامل کر رہا ہوں، اور یہ سب کوئی بھی شعیب شاہین وغیرہ کوئی بھی اس وقت ممبر نہیں بنا تھا۔ ہی واز دا فرسٹ مین جن کو انہوں نے کور کمیٹی میں شامل کیا۔ بٹ شیر افضل اگر آپ شعیب شاہین پر اعتراض کر رہے ہیں، شعیب شاہین صاحب پر، تو اصل میں آپ اپنے چیئرمین کی تعیناتی، اصل میں تو آپ ان کو چیلنج کر رہے ہیں، کیونکہ شعیب شاہین صاحب کو کسی اور نے نہیں لگایا بلکہ خود آپ کے چیئرمین صاحب نے لگایا، جو کہ آپ کے مرشد بھی ہیں، آپ ان کے مرید بھی ہیں۔ دیکھیں میں آپ کو عرض کروں، ہمارے مرشد نے تو ماضی میں آپ نے دیکھا تھا کہ ہمارے پارٹی کے فیصلوں کے نتیجے میں پرویز خٹک جیسے لوگ وزیر اعلیٰ بھی بنے، محمود خان بنے، بزدار بنے، تو لہٰذا تو آپ کہہ رہے ہیں مرشد نے تو اپنی سادگی میں فواد چودھری صاحب کو بھی لگایا تھا، وہ تو بھی یہ سادگی میں ہو گیا۔ میں وکیل ہوں، میں تو غلط، اگر میں اپنی وکالت میں کسی کو غدار یا کسی کو رانگ نمبر نہیں کہہ سکتا ہوں۔ میں کوئی عام سیاسی ورکر تو نہیں ہوں کہ جو پیچھے بیٹھ کے تالیاں بجائے قوالیاں کرتے رہے۔ مجھے کوئی بندہ غلط نظر آئے گا، مجھے ثابت ہے، میں نے ان کو چیلنج کیا ہے، آ جائیں، میں ان سے 10 سوالات پوچھتا ہوں آپ کے شو میں۔ اچھا، آپ کے شو میں 10 سوال پوچھتا ہوں، اگر اس نے تسلی بخش جواب دے دیے اور میں اس کو رانگ نمبر ثابت نہ کر پایا تو میں پورے ٹی وی چینل میں نہ کہ صرف اس سے معافی مانگوں گا بلکہ غلط الزام لگانے پر کوئی بھی ہرجانہ اس کو دینے کو تیار ہوں۔ کیا سوالات؟ میں ثابت کروں گا کہ یہ رانگ نمبر ہے، میں ثابت کروں گا کہ اس نے ہمارے راز لیک کیے ہیں، میں ثابت کروں گا کہ اس نے میرے پیچھے، ثابت کروں گا کہ اس بدبخت شخص کی وجہ سے مجھے جان کے لالے پڑ گئے، میں یہ ثابت کروں گا کہ اس کی وجہ سے میرے گھر پہ راتوں کو اٹیک ہوئے، اس کی وجہ سے مجھے اغوا کرنے کی کوشش کی گئی، انہوں نے راتوں رات ہمارے جو بھی فیصلے ہوتے تھے یہ کمپنی کو لیک کرتا تھا۔ وہ ایسا آپ کیا شعیب صاحب ایسا کیوں کریں گے؟ شعیب صاحب جو ہیں یہ آپ اس سے پوچھیں کہ وہ آپ کی کیا رائے؟ آپ کی یہ رائے ہے کہ وہ پلانٹڈ ہیں اس لیے وہ ایسا کر رہے ہیں، یا وہ آپ سے جیلس ہے اس لیے ایسا کر رہے ہیں؟ کبھی PTI میں تھا ہی نہیں۔ دوسری بات یہ ہے، آپ شعیب صاحب سے پوچھیں نا، خان پہ سارے فوجداری مقدمے بنے، یہ تو سروسز کے وکیل ہے، کسی ایک مقدمے میں یہ وکیل نہیں ہے، تو یہ ہماری ٹیم میں کیا کر رہا ہے؟ کبھی شیر افضل صاحب، شعیب صاحب تو خود ٹیلی ویژن پروگرامز میں اور پریس کانفرنسز میں اداروں کے خلاف بہت سخت زبان استعمال کر رہے ہیں، اگر وہ اداروں کے آدمی تو ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ تو ٹھیک ہے نا، آپ ادارے کے ساتھ مل جائیں اور پھر ان کے پیچھے باتیں کریں نا۔ یہ میچ فکس ہے آپ کے خیال میں؟ کیا ہے، میں آپ کو بتاؤں نا، آپ میری گزارش سنیں جی۔ آپ ان سے یہ مطلب ہے، کوئی مجھے بتا دی، اسلام آباد کے تمام جج اور تمام باروں کو پتہ ہے کہ شعیب شاہین کو کرمنل لا کی ABC نہیں آتی ہے، یہ زندگی میں کبھی اس نے ایک فوجداری کیس نہیں کیا ہے، خان کے تمام کیسز فوجداری ہیں، تو یہ خان کی ٹیم میں کیا کر رہا ہے؟ یہ سوال تو خان سے پوچھے نا، خان صاحب نے رکھا ہے نا ان کو، یہ تو خان نے نہیں رکھا ہے، جنہوں نے رکھوایا ہے انہوں نے ہمارے پاس ان کو شامل کیا، لیکن بہرحال بات یہ ہے، کل خان سے میں مل رہا ہوں، آپ نے اس سے پہلے خان صاحب سے بات کی ہے اس حوالے سے، شعیب صاحب کے حوالے سے؟ کیا میں نے خان صاحب کے نوٹس میں بھی لایا ہوں اور پارٹی کی 2-3 اور ذمہ دار افراد کے نوٹس میں پہلے لایا تھا۔ اور جب آپ نے خان صاحب سے اس حوالے سے بات کی تو انہوں نے کیا کہا؟ خان صاحب نے کہا تھا کہ فی الوقت خاموش رہیں۔ بٹ خان صاحب اگریڈ وتھ یو؟
اب میں آپ کو بتاؤں نا، اگر ہم مزید خاموش رہتے ہیں تو پھر پاکستان تحریک انصاف کو خان کی رہا ہونے سے ہاتھ دھونے پڑیں گے، پھر خان رہا نہیں ہونا ہے اگر آپ کمپرومائز لوگوں کے ہاتھوں میں معاملات دے دیں۔ میں دعوے سے کہتا ہوں کہ اگر جب تک ہم اپنے اندر گندے لوگوں کا صفائی نہیں کریں گے، کوئی امکان نہیں ہے کہ پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم خان کو باہر نکال سکے۔ جب آپ نے خان صاحب کو بتایا کہ شعیب شاہین صاحب بقول آپ کے رانگ نمبر ہے، تو خان صاحب نے آپ کی اس بات سے اتفاق کیا یا اختلاف کیا؟ دیکھیں، رانگ نمبر اتنے زیادہ ہیں، آپ نے دیکھا نہیں 4 مہینے میں 400 کے لگ بھگ تو رانگ نمبر نکل آئے۔ جو 96 سے خان کے ساتھی تھے وہ بھی رانگ نمبر نکل گئے، جو وزرائے اعلیٰ رہے، جو وزراء رہے، جو گورنر رہے، یہ سارے رانگ نمبر نہیں نکلے۔ تو اگر 4 5 یا 10 اور رانگ نمبر نکل جائے تو کوئی عجوبہ تو نہیں ہے۔ ہاں، لیکن ابھی تو بات ان کی ہو رہی ہے نا، تو آپ ان کا بتائیے کہ یہ آپ خان صاحب نے اتفاق کیا اس بات سے یا نہیں کیا؟ جب آپ نے کہا کہ شعیب شاہین خان صاحب نے کسی اس بات سے اتفاق بھی نہیں کیا، تردید بھی نہیں کی۔ وہ چاہتے تھے کہ جب وہ باہر آئیں تو ان معاملات کو خود دیکھیں۔ اوکے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں سر، لیکن آپ کو معلوم ہے آپ کے یہ عمل کرنے سے خود پی ٹی آئی کے کارکنان بھی آپ سے ناراض ہو رہے ہیں کہ بھائی یہ کیا ہو رہا ہے؟ بے شک ناراض ہو جائے، جو ناراض ہوتے ہیں ناراض ہو جائیں، مجھے کوئی پرواہ نہیں ہے۔ جو مجھے پارٹی سے نکالنا چاہے نکال دے، مجھے قطعاً پرواہ نہیں ہے۔ لیکن ایک الف پہ بات کروں گا کہ جس دن خان صاحب کے نوٹس میں لے آیا، مجھے اس پہ بھی کوئی پرواہ نہیں ہے کہ خان صاحب میں ان کو کہوں کہ جی یہ کور کمیٹی کی جو ممبرشپ ہے یہ بھی واپس لے لے، مجھے درکار ہی نہیں ہے۔ لیکن میں نے خان کے اعتماد میں میں پورا اترا ہوں، یہ خان کا دیا ہوا سوغات تھا، اور اس وجہ سے جو ہے میں اس سٹیج پہ اور اس برے وقت میں اگر یہ بات کروں گا تو میں بہت برا لگوں گا کہ میں جی سخت سے میں جو ہے پاکستان تحریک انصاف یا خان صاحب جو ہیں اس سے پیچھے ہٹ رہا ہوں۔ میں مر سکتا ہوں لیکن یہ قطعاً ہونے نہیں دوں گا۔ کوئی ایک ثبوت تو بتا دیں، اتنے سارے الزامات لگا رہے ہیں، کیا ثبوت ہے کہ وہ باتیں لیک کرتے تھے ایجنسیوں کو یا میڈیا کو؟ ایک ثبوت بتا دیں۔ ایک ثبوت تو جب میں لاؤں گا تو آپ بھی حیران ہو جائیں گے، لیکن صرف ایک چیز میں بتا دوں جی، آپ ہی کے چینل پہ مجھے ٹائم دیا جاتا تھا کہ جناب 10:30 بجے آپ کا سیگمنٹ شروع ہوگا، 10:28 پہ کال آ جاتی تھی، 3 دفعہ میرے ساتھ ہوا۔ اگر کہتے ہیں تو آپ کے اینکر پرسن کی بھی نام بتا دوں، مہر صاحبہ نے اس پہ باقاعدہ پورا وضاحتی ٹویٹ کیا کہ اصل معاملہ کیا تھا۔ وہ تو برا، اور یہ بینگ اے پروگرام ہوسٹ آئی کین انڈرسٹینڈ کہ کبھی کبھی ٹائم مینجمنٹ کا ایشو ہے۔ تو فار ایگزامپل میں آپ کو مثال دیتا ہوں، ابھی جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، جاوید لطیف صاحب ساتھ بیٹھے ہیں، میں نے ان سے کہا تھا 11:03 پہ شو آپ کے ساتھ شروع کریں گے، 11:15 ہو گئے، اور مجھے ٹینشن ہے کہ وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اب اس کی وجہ یہ نہیں ہے کہ آپ نے سازش کی اور میں جاوید لطیف صاحب کو لیٹ کر رہا ہوں، ایک خبر نیو آ گئی ہے، ڈیولپمنٹ نہیں ہو گئی تو لیٹ ہو گئی، یہ ہوتا ہے۔ بٹ وداؤٹ گوئنگ ٹو ڈیٹیل، اس کا بھی شعیب شاہین صاحب سے کیا تعلق ہے اس کا؟ اور جاوید صاحب، میں آپ سے معذرت خواہ آ رہا ہوں آپ کی طرف۔ جی، میں آپ کو عرض کر دوں، میں شعیب شاہین کے ایشو پہ پھر شاید میڈیا پہ بات نہ کر لوں، ٹھیک ہے نا؟ یہ آپ کو پہلا اور آخری انٹرویو ہے جو اس ایشو پہ میں بول رہا ہوں۔ کوئی سوال بھی کرے گا تو میں جواب نہیں دوں گا، لیکن جو میں نے کہا ہے ایک لفظ پہ میں سٹینڈ کرتا ہوں۔ اور بھی ابھی لوگ ہیں گندے انڈے ہیں، ان کو بھی ایکسپوز کرنا ہے، اور جب تک اور کیوں کرنا ہو، حالات کیسے ہیں پاکستان تحریک انصاف پہ، کیا حالات بنے ہوئے ہیں، جب تک یہ کمپرومائز لوگ ہمارے اندر ہوں گے، نہ پارٹی کی کوئی پرائیویسی ہے، نہ ہمارے کور کمیٹی کی کوئی میٹنگ جو ہے وہ کوئی آزادی سے رائے جو ہے ظاہر کر سکتا ہے۔ میں نے کہا نہیں تھا کہ میں نے کہا نہیں تھا کہ کور کمیٹی کی میٹنگ ریکارڈ کرتے تھے یہ لوگ، شیئر کرتے تھے محکمہ زراعت کے ساتھ اور اینکر پرسن کے ساتھ۔ کہا تھا کیوں کر ان لوگوں کے ساتھ کمپرومائز کیا جائے، کیوں کر ان کو چھوڑا جائے؟ ورکر خفا ہوتا ہے 10 دفعہ خفا ہو، ورکر کو یہ بتانا ضروری ہے کہ ان لوگوں کی وجہ سے خان کے مسئلے رکے ہوئے ہیں۔ آپ کو معلوم ہے کہ ورکر تو خفا ہو ہی رہا ہے، اس کو چھوڑیں۔ آپ کو معلوم ہے پی ٹی آئی نے اس پر آفیشیل بیان جاری کر دیا ہے، انہوں نے پوزیشن لے لی ہے، اور وہ پوزیشن شعیب شاہین صاحب کے ساتھ ہے، نہ کہ آپ کے ساتھ۔ پی ٹی آئی کا ٹویٹ پڑھ کے سناتا ہوں اب سے کچھ دیر پہلے کا۔ پی ٹی آئی کہتی ہے شیر افضل مروت کا حالیہ بیان کلیتاً ان کی ذاتی رائے اور تاثرات پر مبنی ہے، اس کا پاکستان تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ شعیب شاہین ایڈوکیٹ پی ٹی آئی چیئرمین عمران خان کی منظور شدہ قانونی ٹیم کے کلیدی رکن ہے، کور کمیٹی کا حصہ ہیں، قانونی اور سیاسی امور پر پی ٹی آئی کے موقف کی ترجمانی کے مجاز ہیں۔ پاکستان تحریک انصاف ابتلاء و آزمائش کے اس دور میں شعیب شاہین سمیت تمام اراکین کی خدمات کو قدر کی نگاہ سے دیکھتی ہے۔ پارٹی نے آپ کو ڈسون کر دیا اس معاملے پہ کلیئر کٹ۔ میں آپ کو یہ عرض کروں، جن صاحب نے یہ بیان جاری کیا ہے، پی ٹی آئی آفیشیل پی ٹی آئی بیان، میں آپ کو یہی بتا رہا ہوں نا، میں آپ کو یہ گزارش کروں کہ میں نے کب یہ کہا ہے کہ یہ پی ٹی آئی کا بیانیہ ہے؟
کہ یہ پی ٹی آئی کہہ رہی ہے، وہ میرا اپنی آزادی ہے، میری رائے ہے. لیکن پوری پارٹی کا بیانیہ اس کے قطر مختلف ہے، تو پارٹی کا بیانیہ بھاری ہو گیا نا. پارٹی نے اپنی پوزیشن کر دی، پارٹی نے کوئی ڈپلومیٹک بات نہیں کی، اس پہ کلیئر کٹ بات کی. پوری پارٹی کا بیانیہ نہیں ہے، یہ وہ لوگ ہیں جن کو شعیب شاہین کی تائید حاصل ہے. ان لوگوں نے ٹویٹ کیا یہ ٹویٹ ان لوگوں نے. مجھے پتہ ہے ایک وقت آئے گا شاید مجھے ان لوگوں کا بھی بتانا پڑے گا. میں ان لوگوں میں سے نہیں ہوں جو کوئی یہ سمجھے کوئی سیاسی انٹرسٹ ہیں، لیکن غدار کو قطعاً برداشت نہیں کر سکتے ہیں، چاہے وہ پاکستان تحریک انصاف میں 50 ہو. میں بتا دوں یہ موجودہ وقت میں بہت بڑی تباہی لا چکا ہے پاکستان تحریک انصاف پہ. بہت سارے لوگ جو ہیں آپ کو پتہ ہے خان اندر ہیں، اور اس کے بعد جو ہے ہماری سیاست کس نیز پہ آ گئی ہے. نہ کسی میں یہ جرت ہے کہ ورکر کو جو ہے کال دے سکے، ورکر کی سپورٹ کر سکے. سارے لوگ اپنے دلوں میں چھپے ہوئے ہیں. بس خان جو ہے اندر چلا گیا اور بس خیر اللہ خیر صلاح. اس لیے کور کمیٹی جو ہے، دیکھیں کور کمیٹی میں یہ بات ہم نے اٹھائی ہے کہ ہمیں کنونشن شروع کرنے چاہیے، ہمیں ورکر کو باہر نکالنا چاہیے. کور کمیٹی میں بڑے اچھے مخلص صاف شفاف لوگ بھی ہیں، لیکن میں بہت مایوس ہوں. ٹوٹل پرفارمنس ہے، پارٹی کی کوئی پرفارمنس نہیں ہے. اور یہ اگر اس معاملے میں پی ٹی آئی نے آپ کو شو کا نوٹس جاری کر دیا تو لے لیں، اب میرا استعفی ہی لے لیں. استعفی لے لیں. ہاں، کیا شو کا نوٹس جاری کریں گے؟ میرا استعفی ہی لے لیں، مجھے پرواہ ہی نہیں ہے. مجھے کوئی پارٹیوں کی آفس کی کب ضرورت تھی؟ میں نے کبھی زندگی میں کسی بھی پارٹی کا کوئی آفس ہولڈ نہیں کیا ہے، نہ مجھے پرواہ ہے. میں وکیل ہی بہتر ہوں، لیکن میں خان کا ایک مرید ہوں. خان کے لیے جو ہے سب کچھ کرنے کو تیار ہوں. اس پہ کوئی یہ سمجھے کہ مجھے پارٹی کی کوئی آفس کی ضرورت ہے، کبھی کوئی وزارت کی ضرورت ہے. میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ جب حالات نارمل ہوں گے، خان آئے گا تو میں واپس اپنی وکالت میں جاؤں گا. میں نے یہ سیاست کرنا یا کوئی وزارت کرنا یا کوئی میں بننا، یہ میرے کوئی ارادے نہیں ہے. رائٹ سر. اب دیکھتے ہیں، چلیں آپ نے کہا میں آج کے بعد اس معاملے پہ ٹی وی پہ بات نہیں کروں گا، آپ نے آج بات کر دی ہے. دیکھتے ہیں اب کیا. آئی وش یو بیسٹ آف لک. آئی ڈونٹ نو کیا ہوتا ہے. بس میں آپ کو یہ بتا دوں اس پورے انٹرویو کے دوران آپ کی بریکنگ نیوز اوپر چلتی رہی، نیچے پارٹی کا ٹکر چل رہا ہے کہ ان بیانات سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے. سو بالکل آپ کی ایک انفرادی رائے ہوگی، پارٹی نے اس کو ڈسون کیا. تھینک یو سر. بہت شیر افضل مروت صاحب ہم سے بات کر رہے تھے اور آپ نے سن لیا کہ ان کی کیا رائے ہے. میں نے جس طرح آنری تذکرہ کر دیا، اور یہ لائیو شوز میں ہی ہوتا ہے، میں نے اس لیے وضاحت آج کی مثال ہی دے دی کیونکہ وہ اس سے پہلے ہوا تھا کہ مہر صاحبہ کے ایک پروگرام میں یہ ہوا تھا، تو اس پہ مروت صاحب نے بڑے خفا ہوئے تھے، پوری ٹویٹ کر دی کہ جیسے کسی سازش کی وجہ سے یا کچھ اس کی وجہ سے. تو میں نے آج کی مثال دے دی. جاوید لطیف صاحب 15 منٹ سے بیٹھے، میں معذرت خواہ بھی ہوں بہت. تو اب اگر وہ یہ کہیں کہ جناب یہ سازش کر کے جناب مجھے لیٹ کر دیا گیا، تو نہیں ہوا بھائی. ایک ڈیولپمنٹ آ گئی، بالکل لیٹسٹ نیوز تھی، تو اس میں تو یہ ہو جاتا ہے کرنٹ افیئر میں. لیکن بہرحال آپ نے باقی والوں سے ان کی رائے سن لی. جاوید صاحب السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. مزاج بخیر ہے حضور؟ دیکھیں بات یہ ہے کہ آپ کی نیوز ہو گئی، ہاں، اور میں آپ کی محبت میں گرفتار ہو گیا. سبحان اللہ. تو اتنا ہی ہے سر. بڑی نوازش، شکریہ. بیٹھے ہیں جناب. آپ کا شکریہ. نہیں میں معذرت خواہ بھی ہوں، اور میں بہت شکر گزار بھی ہوں. تھینک یو ویری مچ سر. اچھا اب سمجھ نہیں آ رہی، وہ شیر مروت صاحب اٹھتے ہیں کہتے ہیں شعیب شاہین غدار ہے، روہیل اصغر اٹھتے ہیں کہتے ہیں جاوید لطیف کا بیان احمقانہ ہے. یہ کدھر چلے گئے؟ مجھے لگتا ہے کچھ شہر دے لوگ بھی ظالم سے تو تانوں مرندر شوق بھی سی. وہ ہم نے ان سے پوچھا کہ بھائی یہ استقبال نہیں کر رہے آپ لوگ، چونکہ جاوید لطیف صاحب نے کہا کہ استقبال نہیں کریں گے، وہ رستے میں ایمبولینس سے پھنس جاتی ہیں اور وہ شادیوں کا سیزن ویزن بھی. انہوں نے کہا کیا احمقانہ بیان ہے یہ. اچھا میری بات سنیں. ایک تو میں یہ جماعت کے اندر کا ایشو ہوتا ہے، میں کسی کے متعلق نہیں کہوں گا. میرے بس چھوٹے بھائیوں کی طرح ہیں وہ، تو اس سے زیادہ میں کچھ نہیں کہوں گا. ان کی ہر ایک کی اپنی اپنی سوچ ہوتی ہے. مگر جہاں تک تعلق ہے شعیب شاہین صاحب کا، اور جو آپ مروت صاحب سے بات کر رہے تھے، جی جی، یہ بھی مناسب نہیں ہے. دونوں کو اپنی جماعت کے اندر بات کرنی چاہیے. میڈیا پہ آ کے اس طرح کی گفتگو دونوں کے لیے مناسب نہیں ہے. اور جہاں تک وہ معاملہ ہوا، یہ بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. وہ جاوید چوہدری صاحب کے ٹاک شو میں وہ بڑا لاتوں اور گھوسوں کا آزادانہ استعمال ہوا.
وہ کہتے ہیں مروت صاحب دیکھیں کہ نا، افنان صاحب نے کہا کہ یہودی کا بچہ. اچھا اس طرح کے الفاظ کا استعمال بھی تو نہیں ہونا چاہیے نا. آپ سیاسی تنقید کریں ٹکا کے، لیکن یہودی کا میں تو ریپیٹ بھی کرنا نہیں چاہتا، لیکن یہ تو نہیں ہونا چاہیے نا جاوید صاحب. مجھے وسیم ایک تو مجھے علم نہیں ہے کہ ان کی گفتگو آپس میں کیا ہوئی اور کیا انہوں نے کہا یا انہوں نے کیا، مگر میں یہ اس چیز کی مذمت ضرور کرتا ہوں، کسی جماعت سے بھی کوئی تعلق رکھتا ہو ایسے نہیں کیا جانا چاہیے. اسی وجہ سے پورے جو یہ سسٹم ہے، جو اس سسٹم میں لوگ ہیں، پولیٹیشین ہیں، سیاسی ورکر ہے، لیڈرشپ ہے، جماعتیں ہیں، ان کے متعلق پھر لوگ اپنے ڈھنگ سے ان کو معنی دیتے ہیں. تو موقع نہیں دینا چاہیے ایسی گفتگو کا کسی کو بھی، یا آپ کو پروگرام کرنے کا موقع نہیں ملنا چاہیے ایسی چیزوں پہ. بالکل صحیح. اچھا سر، یہ بالکل ٹھیک ہے، آپ نے کہا کہ میں روہیل صاحب پہ کامنٹ نہیں کرنا چاہتا، تو آپ بالکل ٹھیک ہے نہ کیجیے. سوال میرا وہیں کھڑا ہے، حتمی پوزیشن یہی ہے پارٹی کی کہ پارٹی ورکرز کو آپ ایئرپورٹ نہیں بلا رہے ہیں انہی وجوہات کی وجہ سے جو آپ نے بیان کی؟ بات یہ ہے وسیم، میں کہنا نہیں چاہتا تھا مگر کچھ یہ سوال اٹھے تو پھر میں نے یہ بات کہی. میں نے نواز شریف صاحب سے طویل بھی مختصر بھی میٹنگ کی اور بہت سی چیزیں جو 4 سالوں میں یہاں ڈسکس ہوتی رہیں، ایشوز بنتے رہے، بننے والے ہیں یا بنائے جا رہے ہیں، سب پہ بات ہوئی. اور جب انہوں نے آگے سے یہ کہا کہ ایئرپورٹ پہ مجھے کس لیے کیوں لینے آئیں گے، خود نواز شریف صاحب نے آپ سے کہا میرا کوئی یس بالکل کہ کوئی ہم جشن منا رہے ہیں، کسی چیز کو فتح کر کے جا رہے ہیں، میرا ملک ڈوب گیا ہے. 2017 سے اگر آج بہتر پوزیشن میں ملک ہوتا تو میں کہتا کہ جگہ جگہ جس طرح 2008 میں استقبالیے کیمپ تھے، لوگ آتش بازی کر رہے تھے، ڈول کی تھاپ پہ لوگ خوشی کا اظہار کر رہے تھے، آج کس چیز کا خوشی کا اظہار کریں کہ 2 وقت کی روٹی نہیں مل رہی 7.5-8 کروڑ بندے کو. اس چیز پر خوشی کا اظہار کریں کہ لوگ بجلی کے بل نہیں دے پا رہے اور خودکشیاں کر رہے ہیں. اس چیز پہ خوشی کا اظہار کریں کہ لوگ اپنے بچوں کے ہاتھ پیلے نہیں کر پا رہے. کس چیز کا خوشی کا اظہار کریں؟ اب آ جائے اگلا سوال کہ منارے پاکستان پھر ہم کیوں اکٹھے ہو؟ ایگزیکٹلی. منارے پاکستان اگر ایئرپورٹ کو لینے نہیں آنا تو منارے پاکستان کیا لینے آنا ہے؟ یس یہ ہے اصل بات کہ اگر ہم چوکوں چوراہوں میں اس روٹ پہ اکٹھے نہیں ہو رہے یا نہیں ہونے کے لیے کہا گیا تو منارے پاکستان اکٹھے ہونے کے لیے کہا گیا تو وہ کیوں کہا گیا؟ بھائی بات یہ ہے کہ منارے پاکستان کے سائے تلے ہم ایک تجدید عہد کرنے جا رہے ہیں. نواز شریف 2017 کا جو پاکستان تھا اور اس کے بعد یہ 5-6 سالوں میں جو تباہی و بربادی ہو گئی، لوگ مایوس ہیں، پریشان ہیں. اس مایوسی پریشانی سے نکال کر وہ ایک روڈ میپ دینے جا رہے ہیں، قوم کو یونائٹ کر کے ہر طبقہ فکر سے تعلق رکھنے والے، ہر مکاتب فکر کے بندے سے، ہر شعبہ زندگی سے تعلق رکھنے والے سے. یہ صرف اس روڈ میپ کے اناؤنسمنٹ کے لیے بلا رہے ہیں آپ کو. ایک سیکنڈ وسیم، یہ صرف مسلم لیگ کے ورکر کا اجتماع نہیں ہے. دراصل نواز شریف اس ڈوبے ہوئے پاکستان سے لوگوں کو ایک ہوپ، ایک نیا ولولہ، جوش، ایک راستہ، ایک منزل کی نشاندہی کے لیے کہ 2013 میں جب آپ لوگ مجھے لے کر آئے تھے، جب آپ لوگوں نے منتخب کیا تھا تو اس وقت پاکستان میں اندھیرے تھے. 24 گھنٹوں میں سے 18 گھنٹے 20 گھنٹے بجلی نہیں نظر آتی تھی. اس وقت پاکستان کے اندر معیشت کا کیا عالم تھا. اور پھر 2013 میں ہم روشنیوں کا پاکستان بنایا، بلکہ 15,000 میگا واٹ بجلی نیشنل گرڈ میں اضافی داخل کی. پھر ہم نے معیشت کے ساتھ ساتھ پاکستان سے دہشت گردی کا خاتمہ کیا اور 35 روپے کلو آٹا رکھا، دال چینی کے ریٹ کم رکھے، 65 روپے لیٹر پیٹرول اوپر نہیں جانے دیا گیا.
اور 100 روپے سے اوپر ڈالر نہیں جانے دیا تو یہ سارے کام شہباز شریف صاحب سے کیوں نہیں ہو پائے؟ یہ وہی وسائل ہے نا. تو یہ سارے کام شہباز شریف صاحب سے کیوں نہیں ہو یہ ہے پائے؟ نواز شریف کا کہنا. یہ سارے کام شہباز صاحب سے کیوں نہیں ہو پائے؟ بھائی بات یہ ہے، پہلی بات تو یہ ہے کہ جب آپ یہ سوال کرتے ہیں نا، آپ سے مراد آپ جیسے تمام سینئر لوگ، تو میرا ان سے بڑے ادب سے گزارش ہے کہ یہ 16 ماہ کی جو حکومت ہے 11 جماعتوں کی حکومت تھی، مسلم لیگ کی حکومت نہیں تھی. اور یہ ایک ارینجمنٹ تھا، انٹرم سیٹ اپ تھا، جو آپ کو نظر آ رہا تھا کہ 16 ماہ یہ چلے گا. اب اس میں بانت بانت کی بولیاں، اس میں ہر ایک کا اپنا اپنا ایجنڈا. ان 11 آپ تو 11 لوگوں کو تو پھر نہ لیتے یہ حکومت. عدم اعتماد کے بعد جماعتوں کو اکٹھا، عدم اعتماد کے بعد پی ٹی آئی کو گھر بھیج دیا تھا نا، پھر الیکشن میں چلے جاتے، پھر ایسا کر لیتے. آپ آ جائیں یہی بات. پھر آپ یہ کیوں نہیں کہتے کہ آپ کو 16 ماہ پہلے یہ ارینجمنٹ کرنے کی ضرورت کیا تھی جبکہ وہ غیر مقبول ہو رہا تھا تو 16 ماہ انتظار کر لیتے؟ یہ آپ کیوں نہیں کہہ دیتے پھر؟ نہیں، عدم اعتماد تو آپ کا حق ہے نا بھائی، آپ کا رائٹ ہے، آپ نے اس لیگل رائٹ کو استعمال کیا، چونکہ آپ کو لگتا تھا کہ ورنہ خان صاحب اپنی مرضی کا آرمی چیف لے آئیں گے، سارا سیٹ اپ اگلا 5 سال کا نمٹ جائے گا، تو اس لیے آپ عدم اعتماد لے آئے. ٹھیک ہے، اس کے بعد الیکشن میں چلے آتے نا. عدم اعتماد پھر سن لینا، کیا عدم اعتماد وسیم کرنے کے بعد آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ اس کی مرضی کا آرمی چیف نہیں آئے گا؟ کیا آپ کو یقین ہو گیا تھا کہ ایکسٹینشن لینے والے ایکسٹینشن مزید نہیں لیں گے؟ اچھا، آپ کو ڈر تھا کہ اگر اس وقت الیکشن میں چلے جاتے تو پھر الیکشن میں گڑبڑ ہو سکتی تھی. اوکے اوکے بھائی، یقین نہیں ہو سکتی. یقین تھا. اچھا، آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ نہیں ہوگی؟ چلو اچھا، اب تو گزر گیا ریفارمز. ٹھیک ہے، لیکن اب آپ مجھے کہہ رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب نے آپ کو یہ کہا کہ بھائی ایئرپورٹ پر ہم کیوں بلائیں لوگوں کو، ملک کا کیا کون سا لوگوں کو تو روٹی نہیں مل رہی، اس لیے اب ہم کیا بلائیں، مینار پاکستان بلا لیتے ہیں روڈ میپ دینے کے لیے. تو نواز شریف صاحب نے آپ سے یہ کہا یا کچھ اور کہا؟ کیونکہ آپ نے ہمیں بتایا تھا کہ وہ ایمبولینس سے پھنس جاتی ہیں اس لیے نہیں بلا رہے ایئرپورٹ، شادیوں کا سیزن اس لیے نہیں بلا رہے ایئرپورٹ. نواز شریف صاحب نے آپ سے یہ کہا تھا یا وہ کہا تھا؟ وسیم، میں یہ بات اس لیے اس وقت بھی کر رہا تھا، یہ بات میں کہنا نہیں چاہتا تھا کیونکہ پریشان حال قوم جو پہلے ہی پریشانیوں میں مایوسیوں میں ڈوبی ہوئی ہے، میں نے آپ کو وہ بات کہہ دی جو نواز شریف کے منہ سے میں نے سنی، وہ میں نے آپ کو کہہ دی. وہ جو بات میں کہہ رہا تھا، آپ کو یاد ہوگا مریم نواز شریف بھی لندن سے پاکستان آئی تھی. جی. کیا ہم نے اس وقت کوئی ریلی، کوئی جلسہ جلوس کیا تھا؟ ہم نے استقبال کیا تھا ایئرپورٹ پر. پہلی دفعہ یہ کام نہیں ہم کر رہے کہ ہم آپ کو یہ کہہ رہے ہیں پہلی دفعہ. آپ مجھے یہ بتائیں کہ ریلی نکالنا کسی سیاسی جماعت کے لیے آسان ہوتا ہے یا جلسہ منارے پاکستان کرنا آسان ہوتا ہے؟ اگر کوئی اس طرح لیتا ہے تو. لیکن نواز شریف تو پارٹی لیڈر ہے نا، مریم نواز صاحب سے تو کمپیریزن نہیں. ٹھیک ہے، لیکن آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اصل بات یہ تھی جو آپ نے آج کہہ دی ہے. نواز شریف صاحب کے الفاظ تھے، اس وقت آپ نے ایک بات کہہ دی، لیکن اصل بات یہ ہے جو آپ نے ابھی بتائی ہے. ٹھیک کہہ رہا ہوں میں؟ ٹھیک کہہ رہے ہیں آپ. ٹھیک ہے، مناسب ہو گیا. اب سر یہ بھی بتا دیں کہ اصل بات کیا ہے، باجوہ صاحب اور فیض صاحب کا احتساب کرنا ہے کہ نہیں کرنا ہے؟ اس کے جواب سے پہلے ذرا سن لیں. آپ نے کچھ دنوں پہلے کہا تھا ہمارے پروگرام میں کہ بھائی مٹی پاؤ پالیسی سے کام نہیں چل سکتا، ہونا چاہیے احتساب. جو کہا تھا آپ نے، ذرا میموری ریفریش بھی کر لیتے ہیں. آپ کی حکومت آ جائے گی اگر تو آپ احتساب کریں گے فیصلہ لکھوانے والوں کا؟ مٹی پاؤ سے کام نہیں چل سکتا. وہ کردار، اور خاص طور پر 5 کردار جو نواز شریف کو نکال کر کسی اور کو لانے کا سبب بنے، ان کو جب تک آپ سزا نہیں دیں گے اور مسلم لیگ نون کی حکومت آئے، میں سب سے پہلے کھڑا ہوں گا. نواز شریف معاف کر سکتا ہے ان کو، مگر 25 کروڑ عوام کا کیا گناہ ہے جو آج آٹے چینی سے محروم ہیں. لیکن پھر آپ نے پریس کانفرنس جو ابھی آخری کی ہے اس میں آپ نے کہا ہمارے خلاف جن لوگوں نے کیا ان کو چھوڑ بھی دیں، 9 مئی والوں کو نہ چھوڑیں. بس وہ بھی دکھا دیں ذرا کیا کہا. اچھا ابھی چلیں، وہ ذرا ہمیں سسٹم میں پرابلم ہے، وہ چلا نہیں سکتے. لیکن آپ نے یہ کہا جاوید عطیہ صاحب کہ اپنی آخری پریس کانفرنس میں کہ بھائی چلیں ہمارے خلاف جن کرداروں نے کیا اس سے اگر انتشار پیدا ہوتا ہے ان کے احتساب تو چھوڑ دیں، لیکن 9 مئی والوں کو نہ چھوڑیں. تو آپ کا اصلی بات کیا ہے؟ باجوہ صاحب اور فیض صاحب کا احتساب کرنا ہے آپ نے آ کے یا نہیں کرنا ہے؟ کیا پالیسی ہے؟ اچھا وسیم،
ایک تو اس کو آخری پریس کانفرنس نہ کہیں. نہیں آخری مطلب جو اللہ آپ کو یعنی جب میں آج کل آپ بہت ساری پریس کانفرنس کر رہے ہو نا روزانہ, ایسے میں نے کہا آخری میں یہ کہا. اللہ آپ کو لمبی زندگی دے. اچھا میں اب بطور آپ پاکستانی کے مجھے آپ یہ نہ سمجھیں کہ میں کس جماعت سے تعلق رکھتا ہوں. اچھا, مجھے یہ آپ تصور میں رکھیں کہ میں ایک پاکستانی ہونے کے ناطے جو حقائق ہیں وہ آپ کے سامنے رکھنے لگا ہوں. میں یہ عرض کرتا ہوں, میں نے یہ پریس کانفرنس جو پچھلے دنوں کی 2-3 دن پہلے, اس میں یہ بات کہی تھی کہ محترمہ فاطمہ جناح ہوں, لیاقت علی خان ہوں, ذوالفقار علی بھٹو ہو یا نواز شریف تک بات آپ پہنچی ہے. کوئی کہتا ہے کہ ان کی غلطی تھی, کوئی کہتا ہے ان کی غلطی تھی. ان سے مراد آپ سمجھ رہے ہیں. آپ مجھے یہ بتائیں کہ اس گرداب سے, اس کنفیوژن سے قوم کو نکالنے کا ایک میں نے طریقہ بتایا ہے. وہ یہ ہے کہ بھائی آپ پولیٹیشین کو کہتے ہو کہ محترمہ فاطمہ جناح الیکشن لڑ رہی تھیں اور دوسری طرف الیکشن لڑ رہے تھے جو آئین کو توڑ کے قبضہ کیا تھا ایوب خان نے, اور ایک طبقہ ایوب خان کو سپورٹ بھی کر رہا تھا اور وہی طبقہ محترمہ فاطمہ جناح کو انڈیا کا جو ہے وہ دوست یا انڈیا کا ایجنٹ کہہ رہا تھا. ٹھیک ہے, ایک طبقہ تھا نا. جی جی جی. ابھی اسی طرح ایک طبقہ آئین توڑنے والوں کے ساتھ بھی ہو جاتا ہے, اور جن کے ساتھ ظلم زیادتی ہوتی ہے ایک طبقہ ان کے ساتھ ہوتا ہے. ان کو تھوڑا کہہ لیں زیادہ کہہ لیں, یہ وقت بتاتا ہے. میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ اب سیاستدانوں سے بات آگے نکل گئی ہے وسیم, بات اداروں تک آ گئی ہے. آپ نے کیونکہ روکا نہیں ہے, آپ نے کسی جگہ کسی کو کٹہرے میں کھڑا نہیں کیا, آپ نے کمیشن بنائے مگر پبلک نہیں کیے, آپ نے کمیشن بنائے, رپورٹ آئی مگر آپ نے سزا نہیں دی. ہاں, تو بات یہ اس سے بڑھتے بڑھتے یہاں تک آ گئی کہ ہم انصاف فراہم کرنے والے اداروں میں جو بیٹھ کر کسی دباؤ میں آ کر فیصلے کرتے ہیں, ہم ان پہ تنقید تو کرتے ہیں. ٹھیک ہے, اور ادارے پہ تنقید ہو جاتی ہے. بات اس سے بڑھتے بڑھتے اداروں میں تقسیم شروع ہو گئی. بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے کیا آپ کے علم میں بات نہیں ہے کہ اس ادارے کے اندر سے آوازیں اٹھتی تھی؟ وہ تو اوپن سیکرٹ ہے نا, سب کو پتا ہے. بالکل, بندیال صاحب کے ہوتے ہوئے وہ تو جج صاحبان نے لکھ چھوڑی ایک دوسرے کے خلاف تحریریں, فیصلوں کا حصہ بنا دی. میرا سوال تو بڑا معصومانہ ہے, سیدھا ہے. نون لیگ کا آخری موقف کیا ہے؟ باجوہ صاحب اور فیض صاحب کے خلاف احتساب کرنا ہے یا نہیں کرنا ہے؟ میں نے آپ کا بڑا انتظار کیا ہے, اب میری بات پوری سنیں. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ وسیم, یہاں تک کہ ہم تنقید تو کرتے ہیں انصاف فراہم کرنے والے اداروں میں بیٹھے لوگوں کے ججمنٹ کی وجہ سے. جی, تو بھائی جو انصاف کرتے ہیں قانون آئین کے مطابق, آپ وہ ججمنٹ دیتے ہیں تو اس ججمنٹ کی وجہ سے ان کے خلاف ریفرنس دائر کر دیا جاتا ہے. ٹھیک ہے, کوئی انصاف کے تقاضے پورے کرتا ہے تو اس کو نوکری سے اس جج کو نکال دیا جاتا ہے. بالکل ایسے. کوئی انکار کرتا ہے, ججمنٹ دیتا ہے تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ شخص کا دماغی توازن چیک کریں ٹھیک ہے یا نہیں. بالکل ایسا ہی. بھائی آپ اگر انصاف کرنے والے لوگوں کے پیچھے کھڑے نہیں ہوں گے تو کل اپنی گردن پیش کون کرے گا؟ یہ ہے ایک ادارے کے حوالے سے. اب دوسرے ادارے کے حوالے سے بات کرنے لگا ہوں جو آپ کا سوال تھا 9-10 مئی کے حوالے سے. لیکن آپ عمومی بات کر رہے ہیں, میں اسپیسیفک بات کر رہا ہوں. آپ تو عمومی بات کر رہے ہیں, حقائق بتا رہے ہیں. میں تو اسپیسیفک کر رہا ہوں کہ احتساب کرنا ہے ان کا یا نہیں کرنا, آپ نے کیا ارادہ ہے؟ یار بات تو سن لینا. میں اب آپ کو یہ بات کہنے لگا ہوں کہ آپ یہ دیکھیں کہ جب اس ادارے کے سربراہ کی تعیناتی کا وقت آیا تو کس طرح اس وقت منصوبہ سازی کی گئی, کس طرح دھرنے دلوائے گئے, کس طرح اس شخص کو باہر نکالا گیا اور 9-10 مئی آ گیا. ٹھیک ہو گیا. اب 9-10 مئی کو جو کچھ ہوا, کیا صرف وہ منصوبہ سازی کرنے والا جو تھا صرف وہ کر سکتا تھا یہ کام؟ نہیں کر سکتا تھا. سہولت کاری ہوئی ادارے کے اندر سے, سابق لوگوں نے کی یا موجودہ لوگوں نے کی, مگر ہوئی. جب احتسابی عمل, خود احتسابی عمل اس ادارے نے کر لیا, تو میرا اب سوال آخری یہ ہے آپ سے
کہ خود احتسابی کا عمل تمام اداروں میں طریقہ کار موجود ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ میرے کہنے پہ، وسیم بادامی کے کہنے پہ نہیں کرنا چاہتے کہ اس کا یہ تغمہ نہ سینے پر سجا لے کہ میرے کہنے کی وجہ سے ایسا، چھوڑ دیں. میں یہ آپ کو کہہ رہا ہوں کہ اداروں کے اندر خود احتسابی کا طریقہ کار موجود ہے. ادارے خود احتسابی کا طریقہ کار کیوں نہیں اپناتے؟ مگر اپناتے اس لیے نہیں ہے کہ جو طاقتور ہوتا ہے وہی آئین کو توڑتا ہے، اور طریقہ کار جو خود احتسابی کا وہاں ہے وہ کمزور ہوتے ہیں، لہذا ہو نہیں سکتا. کہ جب ہم آئیں گے تو ہم چاہیں گے کہ اداروں میں جو طریقہ کار موجود ہے خدا کے لیے اس کو اتنا اسٹرینتھن کیا جائے کہ کوئی طاقتور بھی جو ہے وہ احتساب سے بچ نہ سکے. یہ ہے بات. ٹھیک ہے، آپ اگر آئیں گے تو آپ ان اداروں سے کہیں گے کہ خدا کے لیے بھائی احتساب کرو. وہ بالکل ٹھیک، تاکہ ملک بچ جائے، تاکہ ادارے بچ جائیں. اور اگر انہوں نے جواب میں کہا کہ بھائی جان نہیں کرتے تو وہ کیا کریں گے؟ تو پھر میرا سوال معصومانہ یہ ہوگا کہ پھر کیا خدا نہ خواستہ اس پاکستان کو اللہ حافظ کہہ دیں؟ پہلے ہی جو کچھ ہو چکا ہے وہ تباہی بربادی. پھر آپ یہ تو نہیں کہیں گے نا کہ تم نہیں کرو، ادارے بچ گئے تھے، اداروں میں بھی ڈویژن ہو جائے تو پھر مجھے یہ بتائیں کہ کیا ادارے بھی نہ رہیں جن کے لیے ہم اپنی قربانی سیاست کی دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے سر، پھر پاکستان کون بچانے والا ہوگا بھائی؟ نوٹڈ سر. بہت شکریہ جاوید لطیف صاحب، بہت نوازش، بہت شکریہ. بریک لیتے ہیں اور بریک کے بعد جناب حامد میر صاحب سے پوچھتے ہیں کیا ہو رہا ہے. جناب حامد میر صاحب ہمارے ساتھ موجود، ان سے پوچھتے ہیں بہت ساری ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں. سر السلام علیکم. وعلیکم السلام بادامی صاحب. سر بہت شکریہ وقت دینے کا. گئے دنوں کی بات ہے، ایک جماعت تھی تحریک لبیک، اس نے دھرنا دیا، فیض آباد میں دھرنا ہوا، ان کے مطالبات تھے، وہ دھرنا ختم ہوا ایک معاہدے کے تحت. معاہدے میں لکھا تھا، اس وقت کے وزیر داخلہ احسن اقبال صاحب بھی تھے، بواسطت میجر جنرل فیض حمید صاحب بھی لکھا تھا ڈی جی سی. اور اس دھرنے کے حوالے سے کیس دائر ہوا، اس میں فیصلہ آیا. اس وقت کے ایک جج تھے فائز عیسیٰ صاحب، انہوں نے اس حوالے سے اسٹیبلشمنٹ کی کردار پہ بھی سوالات اٹھائے، بہت ساری باتیں کی. بعد میں انہی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس دائر ہو گیا اور یہ کہا گیا، انہوں نے بھی کہا کہ میرا اصل جرم یہ فیض آباد دھرنا جو تھا نا، اس میں جو میرا فیصلہ تھا وہ. پھر اس کیس کے خلاف ریویو فائل کیا گیا اور اب وہی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس ہیں اور وہ انہوں نے ریویو اٹھا لیا. کل اس کی پہلی سماعت ہے. یہ کھلا سر، یہ اس کیس سے کیا نکل سکتا ہے؟ میر صاحب ذرا سمجھائیں نا، بتائیں نا کتنا اہم ہے. ایک تو میں بادامی صاحب آپ کو تھوڑا سا یہ بتا دوں کہ جب فروری 2019 میں قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے یہ ججمنٹ لکھی اور وہ ریلیز ہوئی تو اس کے کچھ دنوں کے بعد جنرل قمر جاوید باجوہ صاحب جو ہیں انہوں نے آرمی ہاؤس میں مجھے اور آپ کے دو اور دوست ہیں ان کو بلایا. اچھا. وہاں پہ انہوں نے مختلف ایشوز پہ گفتگو کی اور اس کے بعد انہوں نے جسٹس قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے بارے میں ایک چارج شیٹ پیش کر دی اور کہا جی بڑا کرپٹ ہے وہ ہے اور ہمیں جو ہے نا اس کو ایکسپوز کرنا چاہیے. تو میں نے ان کو اس وقت یہ کہا کہ دیکھیں میمو گیٹ کمیشن کی رپورٹ لکھی قاضی فائز عیسیٰ نے 2012 میں تو پیپلز پارٹی کی گورنمنٹ ناراض ہوئی اور کوئٹہ بم دھماکے کی رپورٹ لکھی تو مسلم لیگ نون کی گورنمنٹ ناراض ہوئی اور اب فیض آباد دھرنا کیس میں ججمنٹ آئی ہے تو پی ٹی آئی کی گورنمنٹ ناراض ہوگی. تو اس کا مطلب ہے یہ تو بہت اچھا جج ہے. تو انہوں نے میرے سے اتفاق نہیں کیا بلکہ ان کو میرا جو موقف تھا وہ بہت برا لگا اور اس کے بعد ان کی ٹون میرے ساتھ چینج ہو گئی. اچھا. یہ سمجھ آ گئی یہ کچھ کریں گے. میں نے کالم لکھ دیا. کالم میں نے کچھ نہیں لکھا کہ میں نے کس نے مجھے کیا بات. میں نے کہا جی قاضی فائز عیسیٰ کے خلاف سازش ہو رہی ہے اور ان کے خلاف کچھ ہونے والا ہے. تو وہ مرحوم نعیم الحق صاحب زندہ تھے، وہ پرائم منسٹر صاحب کے ساتھ ہوتے تھے. ان کا مجھے فون آیا، انہوں نے کہا جی آپ کی پرائم منسٹر صاحب سے میٹنگ ہے تو آپ آ جائیں. چلا گیا. تو پرائم منسٹر صاحب جو ہیں عمران خان صاحب انہوں نے کہا یار تم نے سنا ہے قاضی فائز عیسیٰ کے بارے میں کوئی کالم لکھا ہے؟ میں نے کہا ہاں جی لکھا ہے. تو انہوں نے کہا یار یہ ہم تو کچھ نہیں کر رہے اس کے خلاف. اچھا. اب وہ پرائم منسٹر تھے نا تو ان کو تو میں نے بتانا تھا نا. میں نے ان کو بتا دیا کہ مجھے یہ خبر کہاں سے ملی ہے. صحیح ہے. تو ان کے الفاظ یہ تھے کہ اس وقت پاکستان کا سب سے بڑا مسئلہ اکانومی ہے، میں اکانومی کو سنبھالوں یا ججوں سے لڑائی کروں،
حامد میر آپ بالکل بے فکر ہو جائیں، میں نے کوئی ججوں سے لڑائی نہیں کرنی اور کوئی ریفرنس نہیں فائل ہوگا، آپ جائیں آرام سے. اچھا میں نے کہا ٹھیک ہے، بڑی اچھی بات ہے. میں آ گیا جی، میں آ گیا تو اچھا. اور اتفاق کی بات ہے کہ اس پرائم منسٹر کی میٹنگ میں بھی آپ کے ایک دوست جو ہیں وہ گواہ ہیں، ابھی تک آپ کہیں گے تو وہ آپ کو کنفرم کر دیں گے. تو میں آ گیا جی. 2-3 دن کے بعد مجھے پتا چلا کہ وہ کوئی جرنلسٹ ہے اور اس نے سپریم جوڈیشل کونسل کو شکایت بھیج دی ہے اور وزارت قانون جو ہے اس نے اس کو ویٹ کر کے ریفرنس کو اور پریزیڈنٹ صاحب کو بھجوا دیا ہے اور پریزیڈنٹ صاحب جو ہیں وہ اب اس کو بھجوانے والے ہیں. تو میں نے پھر ایک اور کالم لکھا. اوکے، ساری چیزیں ریکارڈ کا حصہ ہیں. صحیح ہے. اور میں نے کہا جی یہ میں پچھلی دفعہ میں نے لکھا تھا تو مجھے، اور میں نے اس کالم میں لکھا مجھے پرائم منسٹر صاحب نے بلا کے کہا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا، اب یہ ہونے والا ہے. اور پھر میں نے لکھا تھا کہ عمران خان صاحب اب آپ کا بہت برا انجام ہوگا اگر آپ نے یہ کیا. تو میں آپ کو کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ بنیادی طور پہ جو ریفرنس فائل کیا تھا، یہ جو بھی تھا، اس کے پیچھے تھے جنرل قمر جاوید باجوہ اور جنرل فیض. صحیح ہے. عمران خان صاحب جو ہیں وہ ابتدا میں ریزسٹ کرنے کی کوشش کی انہوں نے، لیکن پھر انہوں نے بھی ہتھیار پھینک دیے اور وہ بھی ان کے ساتھ مل گئے. اور اس کے بعد پھر 1.5-2 سال 2.5 سال تک قاضی فائزہ صاحب جو ہیں ان کو کافی ان کو زچ کرنے کی کوشش کی گئی، ان کی کریکٹر اسیسینیشن ہوئی. بہت سے ادارے جو ہیں انہوں نے نہ صرف قاضی فائزہ کی کریکٹر اسیسینیشن کی بلکہ جو ان کے مرحوم والد ہیں قاضی عیسیٰ صاحب، ان کے بارے میں بھی الٹی سیدھی جو ہے وہ خبریں جو ہیں وہ میڈیا پہ چلائی گئی. صحیح ہے. تو اب اگر قاضی فائزہ صاحب جو ہے نا، انہوں نے، آپ کو پھر یاد ہوگا کہ جو انہوں نے ایک 2021 میں سپریم کورٹ کے سامنے انہوں نے یہ کہا تھا جب وہ اپنے آپ کو خود ڈیفینڈ کر رہے تھے جی کہ یہ میرے ساتھ جو کچھ بھی ہو رہا ہے یہ فیض آباد دھرنا کیس کی ججمنٹ کی وجہ سے. بالکل کہا، بالکل بالکل. اب جب وہ چیف جسٹس بنے تو ان کو لائرز کی مختلف تنظیموں کا ایک ڈیلیگیشن ملا اور اس ڈیلیگیشن میں جو عابد بھٹی صاحب ہیں انہوں نے ان سے مطالبہ کیا کہ جی آپ یہ کیس کھولیں دوبارہ اور اپنی ججمنٹ پہ امپلیمنٹیشن کروائیں. اور لائرز کے مطالبے پہ جو ہے انہوں نے پھر وہ کھول دیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑا امپورٹنٹ کیس ہے. اس میں جو ان کی آبزرویشنز ہیں اور انہوں نے جو آرڈر جاری کیا ہے کہ جن لوگوں نے سیاست میں مداخلت کی، اپنے حلف کی خلاف ورزی کی، ان کے خلاف کارروائی ہونی چاہیے، کیونکہ ان چند لوگوں نے پاکستانی فوج کے جو شہداء ہیں ان کی جو قربانیاں ہیں ان پر حرف زنی کرنے کی کوشش کی ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ فوج کے بھی مفاد میں ہے. یہ جو ججمنٹ ہے اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو یہ فوج کے بھی مفاد میں ہے، یہ جمہوریت کے بھی مفاد میں ہے، یہ پاکستانی عوام کے مفاد میں ہے کہ یہ جو بار بار لوگ سازش کرتے ہیں اور جمہوریت کو ڈی ریل کرتے ہیں اور ہماری جو پاک فوج ہے اس کے جو شہداء ہیں ان کی قربانیوں کو ضائع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ان کا کبھی نہ کبھی تو احتساب ہونا چاہیے. ہوگا کیا مجھے لگتا اس یہ ہے کیس کہ کے اس نتیجے میں آپ کے خیال میں ہوگا کیا؟ صاحب سیریس ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ ہوگا کسی کا احتساب اس کیس کے نتیجے میں؟ دیکھیں جن لوگوں کے خلاف قاضی فائزہ نے کارروائی کا حکم دیا تھا وہ اب ریٹائر ہو چکے ہیں. جی ہاں. اور وہ فوج کے حاضر سروس افسران نہیں ہیں. جی ہاں. تو ان کے خلاف اگر کارروائی ہوتی ہے تو اس سے ایک مثال قائم ہو جائے گی اور آئندہ سازشوں کا سلسلہ رک جائے گا. اور یہ جو اس وقت بھی پاکستان میں ایک نیریٹو ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں جی کہ ایجنسیاں فوج میں مداخلت کرتی ہیں، تو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس صاحب جو ہیں وہ کہتے ہیں کہ جی یہ نہیں ہونا. اور اس کے علاوہ ایک تو سیاست میں فوجی افسران کی مداخلت رکے گی، دوسرا اگر آپ ججمنٹ کو غور سے پڑھیں اس میں غیر اعلانیہ سینسرشپ کو بھی کہا گیا کہ یہ بھی نہیں ہونی چاہیے اور کسی ایجنسی کو یہ رائٹ نہیں ہے کہ وہ میڈیا پہ غیر اعلانیہ سینسرشپ لگائے. یہ ملٹی ڈائمینشنل ججمنٹ ہے. اگر اس پہ امپلیمنٹیشن ہوتی ہے تو ہمارے بہت سے مسائل حل ہو جائیں گے اور پاکستان میں سٹیبلٹی آئے گی. اور مجھے امید ہے کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب اس معاملے پہ کوئی کمپرومائز نہیں کریں گے. اور یہ جو انڈیکیشنز آ رہی ہیں کہ آئی بی نے بھی اپنی ریویو پٹیشن واپس لے لی، پیمرا نے بھی ریویو پٹیشن واپس لے لی، اور آج شعیب شاہین صاحب جو ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ جی اس ججمنٹ پر امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. مسلم لیگ نون بھی کہہ رہی ہے کہ جی اس پہ امپلیمنٹیشن ہونی چاہیے. تو میں سمجھتا ہوں کہ وائبریشنز جو ہیں وہ بڑی پازیٹیو ہیں اور یہ مایوسی کے اندھیرے میں ایک امید کی کرن ہے اگر اس ججمنٹ پہ امپلیمنٹیشن ہوتا ہے. آلرائٹ، اوکے. اینڈ سر ٹورڈز دی اینڈ یہ بتائیے، الیکشن کمیشن کے حالیہ اعلامیہ کے بعد آپ کو لگتا ہے کہ پاکستان میں جنوری کے آخری ہفتے میں عام انتخابات ہونے اب ہو رہے ہیں؟
نہیں، الیکشن کمیشن کے اعلامیے سے تو مجھے نہیں لگتا، اور الیکشن تو جنوری کے آخری ہفتے میں نہیں ہونا چاہیے، الیکشن تو 90 دن کے اندر ہونا چاہیے، نومبر کے 6 یا 7 تاریخ تک ہونا چاہیے۔ میرا تو جو آئین نے پاکستان میں جو لکھا ہوا ہے، میں تو بطور پاکستانی شہری آئین پاکستان کا پابند ہوں۔ الیکشن کمیشن جو ہے وہ پتہ نہیں کس چیز کا پابند ہے، وہ معاملہ جنوری کے آخر میں لے گیا۔ میری ناقص رائے میں اگر نواز شریف صاحب 21 اکتوبر کو پاکستان واپس آ جاتے ہیں تو پھر تو الیکشن جو ہے وہ ہو جائے گا، لیکن جس طریقے سے کچھ لوگ ان کو ڈسکریج کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور خدا نخواستہ وہ نہیں آتے تو پھر الیکشن بھی ڈیلے ہو سکتا ہے۔ لیکن مجھے امید ہے کہ نواز شریف صاحب اگر 21 اکتوبر کو آ جائیں گے تو پھر الیکشن ضرور ہوگا، اور جو لوگ نواز شریف اگر 21 اکتوبر تک آ جائیں گے تو الیکشن کب تک ہو جائے گا آپ کے خیال میں؟ جنوری کے آس پاس ہو جائے گا اگر وہ اکتوبر تک آ جاتے ہیں؟ نہیں، میری تو ذاتی رائے میں یہ ہے کہ الیکشن 6 یا 7 نومبر تک ہونا چاہیے۔ وہ تو صحیح ہے، 90 دن کے ساتھ الیکشن کمیشن جو ہے وہ عملاً تو نظر آ رہا ہے ہونا بالکل یہی چاہیے پاکستان، لیکن ایسا لگ رہا ہے نا یہ تو طے ہے کہ لیکن اگر الیکشن کمیشن آئین پاکستان کی پابندی نہیں کرتا تو پھر جو ہے الیکشن ہر صورت میں جنوری یا فروری کے پہلے ہفتے تک ہو جانا چاہیے۔ لیکن اگر نواز شریف صاحب آئیں گے تو تب ہوگا، اگر وہ نہیں آئیں گے پھر الیکشن کمیشن کوئی جواز بنا کے اس کو مزید آگے بھی ڈیلے کر سکتا ہے۔ آنے کا امکان زیادہ ہے یا نہ آنے کا آپ کے خیال میں؟ میرا خیال ہے کہ اب نواز شریف صاحب کو آنا چاہیے، وہ پاکستان آنا چاہتے ہیں۔ کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ وہ بس لندن میں بیٹھ کے سیاست کریں، پاکستان واپس نہ آئیں، اور یہ کوشش 2016 میں بھی کی گئی تھی جب وہ سٹنگ پرائم منسٹر تھے اور وہ اپنے ایک دل کا آپریشن کرانے کے لیے لندن گئے تھے، تو راحیل شریف صاحب نے بہت سے بندے ان کے پاس بھیج دیے تھے کہ جی آپ پاکستان واپس نہ آئیں، اگر آپ واپس آئے تو آپ کے ساتھ بہت برا ہوگا، تو وہ واپس پھر بھی آ گئے تھے۔ تو ابھی بھی ان کو کوشش کی جا رہی ہے کہ وہ نہ آئیں، لیکن مجھے لگتا ہے کہ وہ آ جائیں گے۔ آخری سوال سر، 1 منٹ ہے، لاسٹ منٹ، یہ استقبال کے لیے کیوں کارکنان کو نہیں بلا رہے؟ جاوید لطیف صاحب نے ابھی کہا آپ سے پہلے کہ نواز شریف نے مجھ سے کہا کہ بھائی لوگ کیوں آئے میرے استقبال کے لیے، ہم نے نہیں بلانا ان کو، مینار پاکستان بلاؤ ڈائریکٹ، کوئی ملک میں کوئی دودھ شہد کی نہریں بہ رہی ہیں، لوگ پریشان ہیں، کیوں آئے؟ تو یہ اسی وجہ سے نہیں بلا رہے ایئرپورٹ پہ آپ کے خیال میں؟ دیکھیں یہ تو ان کا موقف ہے نا، لیکن میری جو بطور ایک جرنلسٹ کا انفارمیشن ہے وہ یہ ہے کہ یہ کہا گیا ہے شہباز شریف صاحب کو بھی اور لوگوں کو بھی کہا گیا کہ آپ کی جان کو خطرہ ہے، اور جس طرح 2007 میں محترمہ بینظیر بھٹو پر حملہ ہوا تھا اور باقاعدہ ان کو فالو کیا گیا تھا، جگہ جگہ ان پر حملے ہوئے، پہلے کراچی میں ہوا، پھر پشاور میں، چارسدہ میں، اور آخر کار پھر راولپنڈی میں ان پر حملہ ہوا تھا۔ تو اسی طرح اگر آپ لاہور ایئرپورٹ پہ بہت سے لوگوں کو اکٹھا کریں گے تو وہاں پہ وہ جو ایک بہت بڑا ہجوم ہوگا وہ ولنریبل ہوگا، وہاں پہ آپ کی پارٹی کے بہت سے اہم لیڈر بھی آئیں گے، تو جو دہشت گرد ہیں وہ ان کو ٹارگٹ کر سکتے ہیں۔ یہ بات ان کو بتائی گئی ہے، اور اس کے علاوہ مسلم لیگ نون کے ایک بہت ہی سینئر رہنما جو کافی قریب ہیں نواز شریف صاحب کے، انہوں نے مجھے خود ایک منسٹری آف انٹیریئر کا ایک وہ لیٹر دکھایا ہے جس میں بہت سے لوگوں کے علاوہ ان کا بھی نام ہے کہ جی ان کے پیچھے بھی کچھ لوگ لگے ہوئے ہیں۔ تو ظاہری بات ہے باجوڑ میں جے یو آئی کے ورکرز کنونشن پہ بھی حملہ ہوا ہے، تو یہ بھی ایک کنسرن ہے۔ تو محتاط رہنا چاہیے نواز شریف صاحب کو، اور باقی لوگوں کو بھی محتاط رہنا چاہیے، لیکن پاکستان ضرور آنا چاہیے۔ پاکستان ان کا وطن ہے، اور ان کو اگر سیاست کرنی ہے تو پاکستان میں کرنی ہے، لندن میں تو نہیں کرنی۔ بہت بہت شکریہ، تھینک یو ویری مچ جناب۔ ہم بریک کے بعد کنکلوڈ کرتے ہیں۔